So, Assalamu alaikum everyone. Welcome to the podcast to handle the hot. ठीक है, so every episode of our podcast is very unique, but this one is more unique, you can say, because today we have Mr. Avaid Irshad Bhatti, who is the Assistant Commissioner Islamabad of the industrial area. ठीक है, so अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक. ओके, सो सर स्टार्ट हम लेते हैं बिल्कुल ही एक बेसिक से सवाल से, जो ये है कि आपका बचपन जो था वो कहाँ गुजरा और आपने इब्तदाई तालीम जो है वो कहाँ से हासिल की? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आप सबको पूरी एनवायरनमेंट सोसाइटी को और आपको जो है इसमें बहुत ज़्यादा मुबारकबाद दूंगा कि आप लोगों ने बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया, एक पॉडकास्ट का सिस्टम स्टार्ट किया जिसके थ्रू हम लोगों तक रीच कर सकते हैं और लोगों तक वो बातें पहुंचा सकते हैं जो शायद जो है बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुंची, और उस तरीके से पहुंचा सकते हैं जो उनके लिए आसान हो. सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैनी कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ़ यू. सेकेंडली अ बिट अबाउट माई सेल्फ. आई वॉज बॉर्न इन लाहौर. लाहौर में मेरी पैदाइश हुई थी. उसके बाद मैं आई एम बॉर्न एंड रेज्ड देयर. मैं बीकन हाउस स्कूल से पढ़ा और फिर उसके बाद जो है मैं एचएसएन कॉलेज अपने ए लेवल्स के लिए गया, और एचएसएन कॉलेज से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद आई वेंट टू यूट्रेक्ट यूनिवर्सिटी नेदरलैंड्स, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़. वहाँ से मैंने इकोनॉमिक्स में अपना बैचलर स्टार्ट किया. फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स आई वेंट टू यूसी बर्कली कैलिफोर्निया, जहाँ से भुट्टो साहब पढ़े थे. तो जो है वहाँ से आई डिड माई बैचलर्स, कम्प्लीटेड माई बैचलर्स, क्योंकि ट्रांसफ़र था तो आई डिड दैट इन इकोनॉमिक्स एज वेल. एंड लास्टली जो है आई वेंट टू कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड, जहाँ से मैंने अपना एमफिल किया डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में. सही. तो सर जैसे कि आपने बताया कि आपने बाहर से बैचलर्स किया और मास्टर्स भी, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग लाइक आपको वापस पाकिस्तान आके अपना करियर यहाँ पे स्टार्ट करने का ख्याल कैसे आया? लाइक ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है. पाकिस्तान देखिए, दो तीन चीज़ें हैं. सबसे पहली चीज़ तो एक नेचुरली आपका होता है कि आप पाकिस्तान आएँ और आके काम करें, बट दूसरा मेरा हमेशा से जो पर्पज़ था, सॉरी बारदान, ये काम जो है वो किसी टाइम रुकता नहीं है, तो इस वजह से जो है ना इट ऑलवेज गोज़ ऑन. अच्छा, द पॉइंट इज़ कि जो है ना मेरा हमेशा से जो पर्पज़ था ना, वो पर्पज़ था कि मैं कुछ ऐसा करूँ जिसमें कोई पब्लिक इम्पैक्ट क्रिएट करूँ. एंड अ लॉट ऑफ अस जो सुन रहे हैं उनका ये होता है कि यार हमारी दो किस्म की ज़िंदगी है. एक इंडिविजुअलिस्टिक ज़िंदगी है, जो आई वॉज वर्किंग इन द फाइनेंशियल सेक्टर, शायद मैं काम करता, पैसे कमाता, कमा के जो है ना एक घर ले लेता, फैमिली अच्छी सेट हो जाती. और बाहर के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, नेस्ट के हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के हैं, जो सोचते हैं कि बाहर जाएं, हम जाके काम करें. और अक्सर लोगों का यही स्टांस होता है, अक्सर लोगों का यही स्टांस है. और जैसे हमारी इकोनॉमी जा रही है, मेरे ख्याल शायद गलत भी नहीं है स्टांस, बट द पॉइंट इज़ कि जो इंडिविजुअलिस्टिक लाइफ है ना, उसमें आपकी ये है कि आप अकेले हैं. पाकिस्तान के लिए बस जो है ना लड़का वलैत गया है जो है ना, तो द पॉइंट इज़ कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता आप कहाँ पढ़े, क्या कर रहे हैं, बट द पॉइंट इज़ कि आपकी ज़िंदगी अच्छी है, आप सस्टेन कर रहे हैं और स्टेबल लाइफ है, दैट इज़ गुड एज़ वेल. मेरे लिए फॉर सम रीज़न, और शायद बहुत सारे आपके जो व्यूअर्स जो सुन रहे हैं इसको, उनके लिए भी जो है ना लाइफ इज़ आई थिंक बिगर दैन दैट, कि जो है सिर्फ ये नहीं है कि मैं एक लंदन में अच्छी जॉब करूँ या न्यूयॉर्क में अच्छी जॉब करूँ और बस उधर ही जो है ना ज़िंदगी रुक जाए. सो आई वांटेड कि मैं आऊँ आके, क्योंकि हमारी लाइफ है बहुत कलेक्टिव. सो ऑन द वन हैंड यू हैव एन इंडिविजुअलिस्टिक लाइफ, ऑन द अदर हैंड आपकी एक कलेक्टिव लाइफ है. इधर जो है ना हर एक बंदा आपका ऐसा रिश्तेदार, आपका ऐसा जो है ना दोस्त, आपके ऐसे जानने वाले, वो निकल आते हैं, रोज़ आपको कॉल करते हैं, यार फलाना हमारा काम फंसा हुआ है इधर उधर. सालों से जिनके काम फंसे हैं, फिर सालों से आपके दोस्त रिश्तेदार तो हैं, बट अदर देन दैट अवाम है जिनके सालों से काम फंसे हुए हैं. आपका एक फ़ैसला, आपका एक जो है ना डिसीजन, और दिन में हम कम से कम 10-10, 20-20 लोगों के ऐसे केसेस सुनते हैं जो 5-5, 10-10 सालों से चल रहे हैं, उनको रैप अप करते हैं, उनको ख़त्म करते हैं, और उनके लिए एक बहुत बड़ा चेंज होता है. बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, लाइक पाकिस्तान को बेटर बनाने के लिए आप फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी. एंड बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी तो एक चीज़ है, बट बेटरमेंट तो आई कैन ऑलवेज से कि एक डॉक्टर भी बेटर करता है, एक फ़ौजी भी बेहतर करता है, एक आप बाहर भी काम कर रहे हैं तो आप सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. बट अपनी भी सेल्फ उसके लिए कि आप जब किसी का काम करते हैं, वो जो एक गरीब आदमी है जो कि 10 साल से ख्वार हो रहा है, उसकी जब आप काम करते हैं, जो उसकी दुआएं आपको मिलती हैं, सो दैट इज़ वो चीज़ आपको बाहर नहीं मिल सकती. और पैसे जो हैं वो एज वी से कि अल्लाह जो है वो किसी ना किसी तरह से सिस्टम बन जाता है. एंड द गवर्नमेंट इज़ वेरी फैसिलिटेटिव इन दैट सेंस कि आपको घर गाड़ी ये चीज़ें मिल जाती हैं. तो सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन.
تو جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ کی فیلڈ واز اکنامکس جو آپ کا میجر تھا, ٹھیک ہے, تو وہ آپ نے بچپن سے ہی آپ نے لائک اسی میں آپ کا انٹرسٹ تھا, یا کس طریقے سے آپ اس طرف آئے, اور اس کے بعد اس نے آپ کی باقی جو آگے جو آپ کا کریئر ہے اس کو کیسے انفلوئنس کیا آپ کی فیلڈ نے؟ ویری انٹرسٹنگ کوسچن اگین. بات یہ ہے کہ میرا بچپن سے بالکل بھی اکنامکس کا مائنڈ نہیں تھا, اور اتنا نہیں تھا کہ میں نے اپنے اے لیولس کے اندر بھی جو اپنے سبجیکٹس رکھے تھے وہ سائنسز کے تھے. او لیولس میں بھی میں نے سائنسز کی تھی, سائنسز میں نے بایولوجی رکھی تھی. میرا سارا خاندان جو ہے وہ فائنینشیل بیک گراؤنڈ کا ہے اور گورنمنٹ بیک گراؤنڈ کا ہے, تو میں اکیلا تھا جس نے بایولوجی رکھی. تو ان کو لگا شاید یہ ڈاکٹر بن جائے گا, کیونکہ میری میڈیکل نالج ان ساروں سے بہت زیادہ ہو گئی تھی, کیونکہ ان کی بہت ہی نیچے تھی میڈیکل نالج. تو دا پوائنٹ از کہ بٹ ایونچولی وہ بایولوجی کی وہ لیبز آ گئیں جس کے اندر آپ کو اوپن ہارٹ سرجری کرنی ہوتی ہے. سرجری تو نہیں کرنی ہوتی, بٹ ایٹ لیسٹ ڈائسیکشن تو کرنی ہوتی ہے. میں نے اس دن پہ کہا یار یہ میرے سے کیا جو ہے میرے سے بندے مروا رہے ہو. تو دا پوائنٹ از کہ اس دن میں نے بایولوجی تو چھوڑ دی تھی. بٹ فنی انسیڈنٹ کہ میں سائنسز کر رہا تھا, سارا کچھ ہے, آئی واز ڈیسٹنڈ ٹو بی این انجینئر سم ہاؤ. بٹ دا پوائنٹ از کہ ایک چیز جو میں ہمیشہ کہتا ہوں, کبھی اپنی اپرچونیٹیز کو کلوز نہ کریں. ہم اپرچونیٹیز کو جو ہے پہلے ہی اسکرین آؤٹ کر لیتے ہیں اپلائی کرنے سے پہلے. ابھی ہم نے کینیڈا اپلائی نہیں کیا ہوتا, ہم کہتے ہیں کون جائے گا, سردی بڑی ہوتی ہے, کیا مسئلہ ہے, پتہ نہیں ادھر ملے گا نہیں ملے گا, یہ ہے وہ, ہم کرتے ہی نہیں ہیں. یو وڈ بی سرپرائزڈ کہ میں کبھی دنیا میں سوچا ہی نہیں تھا کہ میں نیدرلینڈس پڑھنے جاؤں گا. مطلب نیدرلینڈس جو ہے نا ایک ایسا ملک ہے جو ہمارے ذہن میں آتا نہیں ہے پڑھنے کے لیے, بٹ شاید اگر میں وہاں نہ جاتا تو میری پوری لائف کی ٹریجیکٹری ڈفرینٹ ہوتی. تو دی آئیڈیا واز کہ سب میں اپلائی کریں, دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. اور اکنامکس ایک اچھا کورس تھا, فائنینشیل سیکٹر جو ہے اس ٹائم پہ بوم کر رہا تھا. پھر اس کے بعد ایک دم سے ریسیشن آ گئی جیسے میں نے شروع کر لیا. بٹ دا پوائنٹ از کہ وہ جو ہے نا بوم کر رہا تھا, اینڈ آئی وانٹیڈ کہ میں یہ کروں. اور انیشلی تو یہ آئیڈیا تھا, تو اٹ واز اے اسٹروک آف لک, کمپلیٹ اسٹروک آف لک. کبھی میرا زندگی میں اکنامکس پلان نہیں تھا, بٹ اکنامکس ہو گیا اینڈ آئی اسٹارٹڈ مائی ڈگری. اور اکنامکس ایک اتنی مزیدار چیز ہے, کیونکہ ان اے نٹ شیل میں آپ کو بتاؤں کہ اکنامکس کیا ہے. اکنامکس ہے ایک سائنس جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بندہ ہے وہ ڈیسیجن میکنگ کس طرح لیتا ہے. ہمارا جو ریڈی والا ہے نا جو باہر کھڑا ہے وہ بھی ایک اکانومسٹ ہے. جو ہمارا دکان والا ہے وہ شاید زیادہ بڑا اکانومسٹ ہے, کیونکہ اس نے اتنے ہی 30,000 روپے کے اندر پوری منی کی مینجمنٹ کرنی ہے, اپنے گھر کو بھی چلانا ہے, بچوں کو بھی پالنا ہے, دکان کو بھی چلانا ہے, وہ ادھر سے بجٹ شیٹ بناتا ہے, کتنے پیسے لے کے آئیں گے. اس کے اوپر ہم بار بار, جیسے وہ گیم کے اندر نہیں ہوتا کہ لیول آف ڈیفیکلٹی ریز کرتے ہیں, تو ہم ایز گورنمنٹ جو ہے نا اس کی لیول آف ڈیفیکلٹی ریز کرتے رہتے ہیں. ہر تھوڑی دیر بعد ہم اس کو ایک نیا چیلنج دیتے ہیں, آج پیٹرول اتنا بڑھ گیا, آج فلانا اتنا بڑھ گیا, بٹ پھر بھی وہ سسٹین کیے ہوئے ہیں ابھی تک زندگی کو. جس طرح میں آج سن رہی تھی ایک جگہ پہ, تو وہ مجھے ایک لائک اکنامکس کی ہی باجی تھیں, تو وہ مجھے بتا رہی تھیں کہ جو ہے نا میتھس اینڈ ہیومینٹیز کا کمبینیشن از بیسیکلی اکنامکس. تو لائک اٹس ویری انٹرسٹنگ. اور دوسرا یہ ایک چھوٹی سی بات میں صرف یہ کروں کہ ہم اکنامکس کو نا ایک سائنس دیکھتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں وہ پتہ نہیں ماڈلس نمبرس یہ وہ. جیسے میں نے آپ کو کہا اکنامکس ان اے نٹ شیل, یہ صرف پڑھانے والے کی بات ہے کہ وہ کس طرح آپ کو بتاتا ہے. آپ کی باہر آپ نکلو, آپ کا ہر فیصلہ اکنامکس ہے. آپ رسک اپنے ایسوسیٹ ہر چیز کے چیک کرتے ہو. میں آج ادھر آ رہا ہوں تو میں اپنی اپرچونٹی کاسٹ چیک کر رہا ہوں کہ یار میں اس کی جگہ اگر میں کوئی اور کام کر لیتا ہوں زیادہ بہتر تو نہیں تھا. یہ میرا جو ٹائم ہے یہ میں نے اسپینڈ کیا, ادھر مجھے آنے میں کتنا خرچہ ہوگا, کتنا کام ہوگا, ادھر آنے کا مجھے کتنا فائدہ ہوگا. تو میں اپنے بینیفٹس اور کاسٹ کو وے کر رہا ہوں. اس کے بعد میں ایک فیصلہ کیا کہ نہیں مجھے اس پوڈ کاسٹ پہ آنا چاہیے, اور میں اس پوڈ کاسٹ پہ آ گیا. تو یہ ایک اکنامک ڈیسیجن ہے. دا پوائنٹ از اکنامکس اتنی ایک براڈ فیلڈ ہے جس میں ہر ایک چیز آ جاتی ہے. تو جب میں نے کر لیا تو پھر مجھے احساس ہوا کہ بڑی ایک مزیدار چیز میں نے کر لیا اور اسی کے اندر میں نے جانا ہے. بٹ فائنینشیل سیکٹر جو تھا, اسٹاکس, بانڈس, ڈیریویٹیوز, میں نے کام کیا. میں نے لنڈن میں کام کیا, ورکڈ ایز اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فار اے ایئر. لیکن جو میرا مقصد تھا وہ تھا پبلک پالیسی بنانا, گورنمنٹ کے لیول کی, بڑے لیول کی. جیسے کہ سر آپ نے ابھی یہی بتایا کہ پبلک پالیسیز بنانا اور اس طرح سے, تو اسی کے ریگارڈنگ میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کا پبلک جو سیکٹر میں ایکسپیرینس آپ کا رہا ہے وہ کیسا رہا ہے, اور اس کے علاوہ جو آپ کو اسسٹنٹ کمشنر کا جو ایک عہدہ ہے وہ کس اس سے حاصل ہوا, لائک کتنی محنت آپ کو کرنی پڑی. دیکھیے بہت سارے لوگ سے آ کر, اور اس طرح مطلب اردو آپ کو وہ مطلب کافی عرصہ آپ باہر رہتے ہیں تو آپ کو اردو نہیں بولی جاتی, تو اس طرح کا دیکھیے ایشوز ہوتے ہیں نیچرلی. جب آپ باہر سے آتے ہیں, اردو تو چلیں, ہم نے اتنے پاکستانی باہر بھیج دیے ہیں کہ وہ ہمیں اردو بھولنے نہیں دیتے ہیں, اور خاص طور پہ لنڈن میں تو میرے خیال جلیبی سموسے سب کچھ ملتا ہے اب. بٹ دا پوائنٹ از کہ جب میں واپس آیا تو آپ پاکستان کے بہت سارے وہ کلچر سے, پڑھنے کے کلچر سے, پھر پاکستان ریلیٹڈ نیوز سے, اندر کیا چل رہا ہے, کیسز کیا ہو رہے ہیں, فلانا, اس سے آپ بڑی دور ہوتے ہیں. لنڈن میں بیٹھے ہیں, ہم کو کیا فرق پڑتا ہے ادھر کیا چل رہا ہے. بٹ جب آئے تو پھر آ کے جو ہے نا دیکھا, آ کے جو ہے نا پڑھنا شروع کیا, CSS کی تیاری کرنی شروع کی. اور اس کے اندر نیچرلی میں ہمیشہ ایک لوگوں کو کہتا ہوں کہ ہم ہمیشہ زندگی میں یہ سوچنے
لگ جاتے ہیں کہ یار اس کے پاس کہ یہ باہر سے پڑھ کے آیا, اس کا تو ہو ہی جانا ہے CSS, یا یہ جو ہے پاکستان میں پچھلے 5 سال سے کر رہا ہے, ہمارا ہر چیز پہ اسٹانس ہے یہ جو ہے نا کہ 5 سال سے تیاری کر رہا ہے تو اس کا تو ہو ہی جائے گا. بٹ دا پوائنٹ از کہ آپ ہمیشہ اپنی اسٹرینتھس اور اپنی ویکنیسز کو دیکھیں. آپ دیکھیں کہ آپ اپنی اسٹرینتھ پہ کس طرح لیوریج کر سکتے ہیں. میری اسٹرینتھ کیا تھی کہ میری رائٹنگ اچھی تھی, انگلش اچھی تھی. میری ویکنیس کیا تھی کہ میری پاکستان ریلیٹڈ نالج بہت کم تھی, میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا. بہت سارے لوگ ہیں جن کی پاکستان کی نالج بہت زیادہ ہے اور انگلش ریلیٹیولی کم ہے, وہ اس پہ کام کریں. ہمیشہ کبھی بھی مسئلے سے اس بات پہ نہیں ہٹ جانا کہ یہ مسئلہ ہے. آج ہم انوائرمنٹ کی بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, باقی چیزوں کی باتیں کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, تو ایک موٹیو اس میں یہ ہے کہ کبھی بھی ایشو سے, کبھی بھی کسی پرابلم سے اس بات پہ نہیں ہٹ جانا کہ پرابلم ایگزسٹ کرتی ہے. پرابلم ہے تو ہم نے سولوشن ڈیوائز کرنی ہے, چاہے وہ جتنی مشکل بھی سولوشن ہو. سو آنسرنگ یور کوسچن, پاکستان کے اندر ایک بات یاد رکھیں کہ CSS جو ہے, آفٹر آئی اپیئرڈ فار دا CSS, آئی واز دا پریزیڈینشیل گولڈ میڈلسٹ آف دا کنٹری ان مائی بیچ. آئی واز دا ٹاپر آف CSS ان پاکستان ان 2017. اپنی پہلی اٹیمپٹ تھی میری, اور اللہ کا شکر ہے کہ پہلی اٹیمپٹ میں اچھا ہو گیا. بٹ یہ تو دیکھیں چیزیں ہیں, سروس از اے ڈفرنٹ تھنگ, سروس از اے ڈفرنٹ بال گیم. اس میں فرق نہیں پڑتا آپ پہلی پوزیشن پہ تھے یا آخری پوزیشن پہ تھے. جب آپ اسسٹنٹ کمشنر بن گئے تو آپ اسسٹنٹ کمشنر بن گئے. اب جو ہے نا جب AC بنتے ہیں تو بہت زیادہ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ آپ کا CSS جو ہے نا ایک ایسا ایسٹ ہے اس ملک کا, چاہے ہم جو مرضی کر لیں. اور بہت سارے آپ سن رہے ہیں, بہت سارے لوگ سن رہے ہیں, ہر بندہ اس بات سے ایگری کرے گا کہ پاکستان جیسے ملک میں یار نیپوٹزم ہے, کرپشن ہے, کتنے زیادہ مسائل ہیں. لیکن پھر بھی ایک غریب کا بچے کو پتہ ہے کہ یہ ایگزام میں اگر میں پڑھوں اور میں اس میں پاس ہو جاؤں تو وہ اس لیول آف ڈیسیجن میکنگ پہ آ جاتا ہے کہ وہ وزیر اعظم کے فیصلے جو ہے نا وہ کر رہا ہوتا ہے. تو دا پوائنٹ از کہ ایک 26, 27, 28 سال کا لڑکا جو ہے بیٹھ کے پورے شہر کے ایڈمنسٹریٹو فیصلے کر رہا ہے, یہ ایک ایسٹ ہے اس ملک کا کہ ابھی تک ہمارا یہ میرٹ بیسڈ رہا ہے نا, ہمارا یہ سب کچھ پھر یوتھ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے اس طریقے سے. دوسرا یہ دیکھیں کہ یہی یوتھ وہ بھی ہو سکتی تھی جو امیروں کے بچے ہوتے, یہی یوتھ وہ بھی ہو سکتی تھی کہ منسٹر کے بچے ہو جاتے. تو بات یہ ہے کہ وہ منسٹروں کے بچے نہیں ہیں, میرٹ بیسڈ. اس میں جو بھی آپ کے ایشوز ہوں گے, ایگزامس مشکل ہیں, باقی ہے مسئلے مسائل ہیں, وہ ہے. بٹ ٹو اے میجر ایکسٹینٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ CSS میرٹ کے اوپر ہے. اینڈ ایز اسسٹنٹ کمشنر, آخری بات اس پہ میں ختم کروں گا سوال کہ ایز اسسٹنٹ کمشنر بہت زیادہ اسکوپ ہے کام کرنے کا. جو بھی بندہ سن رہا ہے اس کو اس بات کا اندازہ ہے کہ آپ کے پاس دن میں 100 کیسز آتے ہیں. ان 100 کیسز میں 10 کیسز تو ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر منسٹر کا جو ہے نا پریشر آ جاتا ہے, DC کا پریشر آ جاتا ہے, کسی کا پریشر آ جاتا ہے. لیکن 90 کیسز میں نہیں آتا. وہ جو 90 کیسز ہیں جس میں آپ کا کوئی پریشر نہیں آتا, غریب آدمی کا آتا ہے, ہم وہ 10 کیس پہ روتے رہتے ہیں کہ یار میں کیا کام کروں, مجھے تو اتنا پریشر آتا ہے. بھائی وہ جو 90 کیسز غریب آدمی کے ہیں, آپ ان 90 کیسز کو بھگتا دو تو شاید پاکستان ایک بہتر جگہ بن جائے. جی, جزاک اللہ فار یور اوپینین. سو میرا نیکسٹ سوال جو ہے وہ آپ سے, جس طریقے سے جو آپ نے ہمارا لائک پوڈ کاسٹ کا نیم دیکھا ہوگا, ٹو ہینڈل دا ہاٹ, ٹھیک ہے, بیسیکلی اٹس لائک ٹوٹلی انوائرمنٹل ریلیٹڈ. سو نیکسٹ کوشچن از ریلیٹڈ ٹو دا انوائرمنٹ. آپ کے خیال میں جو ہے نا وہ جو کرنٹ انوائرمنٹل ایشوز ہیں وہ کیا ہیں, اور گورنمنٹ لیول پہ آپ کیا میجرز جو ہے نا وہ کر رہے ہیں ان کو لائک کوپ کرنے کے لیے؟ ٹھیک, دیکھیے کرنٹ انوائرمنٹل ایشوز ملٹیپل ہیں پاکستان کے. ایک تو گلوبل لیول کے اوپر ہیں, کچھ جو ہے ہمارے, میں وہ کہہ رہا ہوں کچھ تو گلوبل لیول کے اوپر ہیں, کچھ پاکستان لیول پہ ہیں. گلوبل لیول پہ بھی ہر انوائرمنٹ کے اسٹوڈنٹ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ گلوبل وارمنگ جو ہو رہی ہے اس کا ڈسپرپورشنیٹ امپیکٹ پڑتا ہے پاکستان جیسے ملکوں کے اوپر, کہ ہم لوگوں کی گرین ہاؤس گیسز کی ایمیشنز بھی اتنی زیادہ نہیں ہیں, ہماری جو ہے انڈسٹری اتنی زیادہ نہیں ہے. انڈسٹری تو ہماری چلنے ہی نہیں دیتی بلکہ خالی ہے, ساری کی ساری انڈسٹری تو بند پڑی ہے. تو ہماری ایمیشنز تو ہیں نہیں, بٹ ہماری ایمیشنز کے باوجود, نہ ہونے کے باوجود جو امپیکٹ ہے باہر کے ڈیولپڈ کنٹریز کا وہ ہمارے اوپر پڑ رہا ہے, ہم پہ پڑ رہا ہے. اب جو ہے ابھی ایز وی اسپیک ہمیں NDMA کی گائیڈ لائنز آئی ہیں کہ اس جو ہے نا کمنگ منتھس کے اندر بہت زیادہ بارش ہونے والی ہے, اور اسلام آباد کے اندر جو ہے نا پرابیبلی فلڈنگ ہو سکتی ہے, فلیش فلڈنگ ہو سکتی ہے اور باقی. بٹ اس کے ساتھ اب دیکھو کہ ہمارے زلزلے جو ہمارے ارتھ کویکس آئے ہیں, ہمارے فلڈز آئے ہیں, اف اینی تھنگ
आई वुड से कि एनवायरनमेंट पाकिस्तान का इस टाइम सबसे बड़ा मसला है. और हमारा टेम्परेचर अभी आप देख रहे होंगे जैसे मई आ चुका है, लेकिन अभी भी ठंड नहीं जा रही है. हम इस बात पे खुश हैं कि जो है हमारे एसी नहीं चल रहे. अक्टूबर तक जो है ना, नवंबर तक हमारी गर्मी नहीं जाएगी. देखिए बात ये है कि बहुत क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा चेंज आ रहा है. आपके इम्पैक्ट आते हैं, क्योंकि आम बंदा जो है जो बाहर बैठा है ना, वो तो कहता है यार मौसम अच्छा है, अच्छी बात है, बारिश हो रही है. बट द पॉइंट इज कि ये वेदर पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं. हमें सोचना चाहिए, हमें सोचना बड़ा ज़रूरी है, ख़ास तौर पे आप लोगों को जो इसमें प्रैक्टिशनर्स हो रहे हैं, जो सीख रहे हैं कि इससे वेदर पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं. रिसेंटली जो है ग्लेशियर्स की मेल्ट होना ज़्यादा शुरू हो गया. एक मज़ेदार आपको बात बताऊं, मैं बलूचिस्तान में सर्व किया, एक ऐसा सूबा जिसमें हम पूरे साल ये रोते रहते हैं कि हमारे पास पानी नहीं है, उसमें इतना ज़्यादा बारिश हुई कि वो डूब गया. पूरा सूबा डूब के वो सूबा निकल गया. और जो है ना, हमारी फ्लड्स में भी नुकसान हुआ, हमारे ड्राउट्स में भी नुकसान हुआ. ठीक हो गया. एक जगह जहाँ पानी बिल्कुल नहीं था वो उसकी वजह से मार रहा था, जब पानी बहुत ज़्यादा आया तो उसकी वजह से मार रहा है. और आज हम फिर ड्राउट में आ गए हैं. उन्हीं जगहों के ऊपर जहाँ जो है ना पानी खड़ा हुआ था, अब उधर फिर ड्राउट आ गया है. लेकिन क्योंकि हमने काफ़ी अरसे तक वो फिर वापस सरखेज़ नहीं होती. पॉइंट इज कि हमारी जो फ्रेश वाटर की जो स्टोरेज है वो इतनी कम है. हमारे स्मॉल डैम्स जो हैं उनकी जो है ना स्टोरेज कैपेसिटी एज वेल एज उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बुरा है कि अब वो पानी होल्ड ही नहीं कर सके. व्हाट वी शुड हैव डन इज, यही बारिश जो है ना, शायद जितनी बारिश हुई थी ना, ये हमारे अगले 2-3 साल जो है इरिगेशन निकाल देते और हम इसी पानी को. देखो पाकिस्तान का सरफेस रन ऑफ जो है वो इतना ज़्यादा है कि फ्रेश वाटर जो है जो हमारा ग्लेशियर से मेल्ट होता है. इंडिया कहता है कि इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर मैं क्यों आपको जो है वो पानी दूँ, आपने भी तो पानी ज़ाया ही करना है ना. पहले लिमिटेड अमाउंट है, तो अगर हम उसको इरिगेशन और एग्रीकल्चर में लगा रहे हैं तो आपने क्या करना है इसका पैसे. तो इसका सर गवर्नमेंट लेवल पे आप लोग क्या इसके इकदाम हैं आपके अकॉर्डिंग? बहुत सारी चीज़ें हैं जो करने वाली हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हो भी रही हैं, हो जो रही हैं. उसके अंदर ये है कि नेचुरली जब ये फ्लड्स आए, बाकी आए, तो हमने डिज़ास्टर रिलीफ की जगह बनाई. बट हमारा बहुत ज़्यादा जो स्कोप है वो हमारा रिएक्टिव है. हमारा ये है कि अभी कल बारिश हो जाएगी तो हम सोचेंगे यार ये इतनी बारिश हो गई तो अब क्या करें, अब लोगों को निकालें बारिश से, अब लोगों को खाना दें, अब लोगों को वो करें. वो बात ठीक है, बट द पॉइंट इज़ कि जब हमें पता है कि कराची हर साल डूबता है, कराची हर साल एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर डूबता है, तो हम उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं डेवलप करते कि जो है ना अगले साल हमारा ना डूबे. तो इससे किसको फ़ायदा हो रहा है कि जो है ना शायद सारा शहर डूब जाता है, अमीर गरीब इकट्ठा दोनों बर्बाद होते हैं. सो द पॉइंट इज, ये सिर्फ हमारा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, ये सिर्फ हमारी जो है, टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये गवर्नमेंट में मैलिफाइड इंटेंट नहीं है कि मैं कहूँ कि गवर्नमेंट जान के जाती है कि जो है ना शहर डूब जाए. बट द पॉइंट इज़ कि हम अलग मसलों में लग जाते हैं, हम पॉलिटिकल मसलों में लग जाते हैं, हम अलग चीज़ों में लग जाते हैं, हमारा फोकस डिफरेंट हो जाता है. उस तरफ आ ही नहीं रहा अभी तक. इसी यही वजह है कि अवेयरनेस लोगों को नहीं है ना. सो लोगों से ज़्यादा पब्लिक पॉलिसी के अंदर अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बहुत सारे अभी नए जो आ रहे हैं आपके जो है ऑफिसर्स आ रहे हैं, बहुत सारे हमारे पढ़े लिखे जो लोग जो बाहर से इंडक्ट किए हैं गवर्नमेंट्स के अंदर, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम किया है. बट द पॉइंट इज़ अभी हम प्लानिंग स्टेज के ऊपर हैं. देयर इज़ अ लॉट दैट नीड्स टू बी डन. सही. अच्छा, तो सर स्पीकिंग ऑफ अ रिसेंट स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट, जो बैन हमारे पास प्लास्टिक बैग्स के ऊपर लगा है, ठीक है, उसमें जो है ना वो कितना फ़ायदेमंद जो है वो हमें साबित हो रहा है इस्लामाबाद के अंदर पोल्यूशन को रिड्यूस करने में? देखिए बड़ी अच्छी ये केस स्टडी है आप लोगों के लिए. बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हमारे सुन रहे हैं, तो मैं उनको ये बात बताना चाहता हूँ क्योंकि ये वो प्रैक्टिकल बातें हैं जो हम जाके सीखते हैं रादर देन जो है ना थ्योरी में. क्योंकि आप लोगों की तरह मैं भी एक स्टूडेंट हूँ डेवलपमेंट का, और जो है मैंने भी इसी तरह ही क्लाइमेट पढ़ा था और यही कहा था कि अवेयरनेस रेजिंग करें हम. बट देखो अवेयरनेस से सारे मसले ख़त्म नहीं होंगे. लोगों को मैं जितना मर्ज़ी अवेयर करा लूँ, एज एन इकोनॉमिस्ट आई कैन टेल यू फॉर श्योर, मैं आपको पहला बंदा नहीं होऊंगा ये बताने वाला कि प्लास्टिक के क्या नुकसान है. सारी दुनिया को पता है सिगरेट के क्या नुकसान है, ये बताने की हमें ज़रूरत नहीं है. लोगों को पता है कि क्या नुकसान है. बट द पॉइंट इज़ कि अवेयरनेस से मुल्क ने ठीक होना होता तो ये मुल्क ठीक हो चुका होता. अब अवेयरनेस नहीं, अब हमें स्टेप्स की ज़रूरत है, और स्टेप्स को लॉजिकल स्टेप्स होना चाहिए. द फर्स्ट थिंग इज़ आपने प्लास्टिक बैन करनी है इस्लामाबाद में. इस्लामाबाद, लेट मी टेल यू, इज़ अ पायोनियर सिटी. पाकिस्तान में जो चीज़ नहीं हो सकती इस्लामाबाद में हो सकती है. इस्लामाबाद में मैं आपको बता रहा था कि इस्लामाबाद में एक दरख्त काटना है, दैट मे कम एज अ सरप्राइज टू अ लॉट ऑफ पीपल. एक दरख्त भी काटना है तो आप अपनी एप्लीकेशन एनवायरनमेंट विंग को देंगे जो CDA की है. CDA एक मैजिस्ट्रेट को, विच इज़ द असिस्टेंट कमिश्नर, मुझे लिखता है कि आप जाएँ और जाके उस दरख्त को चेक करें कि इस दरख्त को काटे बगैर कोई काम चल सकता है कि नहीं. और फिर जब मैं जाके कहता हूँ नहीं, इट इज़ इनएविटेबल कि दरख्त काटना पड़ना है, तो फिर हम जाके दरख्त काटते हैं. तो इस्लामाबाद जैसे शहर को हम पूरे पाकिस्तान से तो कंपेयर ही नहीं कर सकते. तो अगर कोई चीज़ हो सकती है तो इधर हो सकती है.
ادھر مارگلا کے پہاڑ ہیں جو بچے ہوئے ہیں, ورنہ شاید اوپر تک آپ کو ہاؤسنگ سوسائٹیز نظر آتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے کہ ایک شہر ہے, آپ اسلام آباد سے سڑک کراس کر کے پنڈی کے اندر چلے جائیں تو آپ کو زمین اور آسمان کا ڈفرینس نظر آتا ہے. وہ ایک کانکریٹ سا جنگل ہو گیا ہے, اور یہ جو ہے نا ایکچولی ادھر ویجیٹیشن ابھی بھی ہے, ابھی بھی جو ہے نا ہماری ہریالی ادھر پاس. قائم ہے. اب آپ کی بات میں اس کے اوپر کرتا ہوں کہ جو ہے پلاسٹک والی بات پہ, اب یہ بات سمجھنی بہت زیادہ ضروری ہے. ہم نے کہا کہ ہم نے پلاسٹک ختم کرنا ہے اسلام آباد سے. میں گیا دکانوں کے اندر, سارے اسسٹنٹ کمشنرز جاتے ہیں دکانوں کے اندر, ہم جاتے ہیں, ہم ایکشن لیتے ہیں, ہم جا کے پلاسٹک کے بیگ بھی پکڑتے ہیں. جیسے موویز میں ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ اکثر اسسٹنٹ کمشنر جاتا ہے جس وہ دروازہ بند کرتا ہے وہ سیل کر دیتا ہے, سیل اٹ. تو لیکن پوائنٹ از کہ دیکھیں ہم سیل کرتے ہیں دکانیں, اس میں ہمارے پاس امپاورڈ ہے کہ ہم دکان کو سیل کرتے ہیں. ہم پہلے اسٹیج کے اوپر تو وارننگ دیتے ہیں, دوسرے اسٹیج پہ ہم اریسٹ کرتے ہیں, تیسرے فائن کرتے ہیں, تیسرے پہ اریسٹ کرتے ہیں, چوتھے پہ ہم سیل کرتے ہیں. چلو میں مان گیا, سیل بھی کر دیتے ہیں. بٹ دا پوائنٹ از کہ جب تک یہ بات اب یاد رکھے, کسی بھی آپ لوگ بہت سارے یہاں جو ہے نا نئے نئے آئیڈیاز بنائیں گے, جب تک اکنامکلی فیزیبل آلٹرنیٹیوز نہیں بنائے جائیں گے تب تک پلاسٹک ختم نہیں ہو سکتا. آپ نے کسی بھی پالیسی کو بناتے ہوئے اپنا دماغ سے نہیں سوچنا, آپ نے سوچنا ہے اس جو ہے نا دکان والے کے دماغ سے کہ میں کیوں رکھوں. میں ایک دکان والا ہوں, میں کہتا ہوں یار یہ پلاسٹک کے شاپر میں نے رکھے ہوئے ہیں اپنے پاس. ٹھیک ہو گیا. یہ پلاسٹک کے شاپر جو ہے وہ اے سی صاحب آ جاتے ہیں, آ کے کہتے ہیں پلاسٹک کے شاپر بند کریں, وہ آتے ہیں پلاسٹک کے شاپر اٹھاتے ہیں, ایک فائن کرتے ہیں. اے سی صاحب کتنی دیر آ سکتے ہیں؟ نیچرلی ایک بہت بڑا ایریا ہے, کتنی دفعہ ہی آپ آ سکتے ہیں. آپ آتے ہیں مہینے 2 مہینے 3 مہینے کے بعد آپ جو ہے نا ایک چکر لگاتے ہیں, آ کے لے جاتے ہیں. وہ اپنے پورے مہینے وہ چلاتا ہے. اس کا جو اکنامکل آلٹرنیٹیو ہے, پلاسٹک کا شاپر آپ کو ایک پورا کلو سا مل جاتا ہے, آپ کو 10 روپے کا جو ہے نا اتنا بڑا آپ کو مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. پلاسٹک کے شاپر میس میں پروڈیوس ہو رہے ہیں. ہم نے اسلام آباد کے اندر پروڈکشن روک دی, بٹ پنڈی کے اندر پروڈکشن چل رہی ہے. پلاسٹک کا شاپر تو میں آپ کو پشاور سے بھی لا کے دے سکتا ہوں. سو دا پوائنٹ از کہ یا تو پھر ہم پروڈکشن اینڈ میس بند کر دیں, ٹھیک ہے, تب تو سپلائی آپ کی رک جائے گی نا. دا سیکنڈ ایسپیکٹ از کہ اگر جو ہے وی نیڈ ٹو میک اٹ اکنامکلی فیزیبل فار دیٹ پرسن, تاکہ جو ہے نا اس کا جو میں نے آپ کو شروع میں اکنامکس کی بات بتائی تھی, اس پرسپیکٹو سے سوچنا ہے اس بندے کے لیے اکنامکلی بینیفیشل ہو کہ یار اے سی صاحب آتے ہیں, فائن ڈالتے ہیں, اس سے بہتر ہے یار میں ایک دفعہ ہی مسئلہ ختم کروں اور میں جو ہوں نا یہ شاپر جو ہے وہ بایو ڈسپوزیبل جو آپ کے شاپرز ہیں وہ میں جو ہے نا یوز کرنے لگ جاؤں. ابھی ہمیں کیا کرنا ہے کہ گورنمنٹ وائڈ ہمیں جو ہے نا سبسیڈائز کرنا ہے اور پروموٹ کرنا ہے ان انڈسٹریز کو جو کہ جو ہے یہ والے بناتے ہیں بیگز. پہلی تو یہ چیز ہو گئی تاکہ اس کی کاسٹ جو ہے نا وہ کم ہو جائے لوگوں کے لیے. جب وہ کاسٹ کم ہوگی تو ہمارا بندہ کہتا ہے یار میں 10 روپے کے شاپر پکڑتا ہوں, ٹھیک ہے, یا 1 روپے کے اندر میرے جو ہے نا 10 شاپر آ جاتے ہیں, وہ 1 روپے میں چلو 5 شاپر آتے ہیں, وہ 1 روپے میں 2 شاپر آتے ہیں, لیکن پھر بھی جو ہے نا کاسٹ وہ سرٹن ایکسٹینٹ آپ کی جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے. اگر یہ میرے 1 روپے میں آ جاتے ہیں اور وہ میرے 20 روپے کے اندر ایک شاپر آتا ہے تو میں وہ کیوں خریدوں گا. میں یہ کہوں گا کہ بہتر ہے کہ میں جو ہوں نا ایک آدھا فائن کروا لوں, 2 دن سیل بھی کروا لوں, لیکن میرا پورا مہینہ تو سکون سے نکل جاتا ہے. دوسرا ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے ٹریڈر یونینز کو اس کے اندر انگیج کرنا ہے. ٹریڈر یونینز ہیں جن کی ریچ ہے تمام تاجران تک, ان تک لے کے جائیں, ان سے پورا جو ہے نا ہول سیل ڈیلز کروائیں کہ بھائی پورے جو ہے نا کمپنی آ کے دیا کرے گی, آپ نے آگے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. سو دیٹ از سم تھنگ دیٹ وی آر تھنکنگ اباؤٹ. ہمارا ای پی اے کام بھی کر رہا ہے. اویئرنیس بھی تو دے سکتے ہیں نا کہ یار پلاسٹک نہیں یوز کرو, لائک کیوں کر رہے ہیں وہ لوگ. ان کو اگر ہم نقصانات نہیں بتائیں گے اس چیز کے تب تک تو وہ اس چیز کو نہیں جان سکیں گے نا. لائک ان تک ہمیں اویئرنیس پہنچانی ضروری ہے. دیکھیے کلچر ہمارا, بالکل آپ کی بات یہ درست ہے, کلچر ہمارا چینج ہونا کیا ضروری ہے کہ جو ہے نا باہر کے ملکوں میں لوگ اپنے بیگز لے کے جاتے ہیں جو آپ کے کپڑے کے بیگ ہوتے ہیں, اور انہوں نے ایک ہی بیگ اپنے پاس رکھا ہوتا ہے, وہی بیگ وہ ہر دفعہ گروسری میں لے کے جاتے ہیں, اس میں گروسری ڈلواتے ہیں, واپس آتے ہیں. پاکستان میں بھی میں نے سنا ہے کہ پلاسٹک کی پروڈکشن اتنی زیادہ نہیں تھی, جو گوشت تھا وہ اخبار میں ملتا تھا, اینڈ جوٹ کے بیگز ہوتے تھے, اسی میں سبزیاں اینڈ یہ والی چیزیں لے کر آتے تھے, اینڈ دودھ جو تھا وہ اسٹیل کی بالٹیاں لائک اس طرح لے کر جاتے تھے. تو ہم دوبارہ سے وہی نظام لے کر آ سکتے ہیں, یا شاید ہم ایڈوانسمنٹ کے ساتھ ساتھ ہم نے اس چیز کو اتنا دیکھیے پاپولیشن بھی بڑھ گئی, ڈیمانڈ بھی زیادہ ہو گئی, بٹ اس کے بعد یہ ہے کہ اگر ہم نے پلاسٹک سے موو کرنا ہے تو ایز آئی سیڈ کہ ہمیں گراؤنڈ لیول سے نہیں شروع کرنا, ہر چیز کو ٹاپ ڈاؤن آپ نے کرنا ہے. ہر چیز کو آپ پرسیو کریں, آپ لوگ بہت سارے اسٹوڈنٹس بھی یہ سن رہے ہیں, تو آپ پالیسی کو ٹاپ ڈاؤن موو کریں. پہلی چیز آپ اس کی کمپنیز جو کہ پروڈیوس کر رہی ہیں ان کے اوپر کریک ڈاؤن کریں تاکہ آپ سپلائی کو کرب کر سکیں. دوسری چیز آپ یہ کریں کہ آپ لوگوں تک جائیں اور ان کو جا کے کہیں کہ آپ کو سستا جو ہے وہ
آلٹرنیٹیو شاپر جو ہے اب اویلیبل ہوگا, آپ نے اب یہی رکھنا ہے جب ان تک. اور تیسری یہ ہے کہ ٹریڈر یونینز کو انگیج کریں کہ آپ کی کمیونٹی بیسڈ پولیسنگ جو ہے, کمیونٹی بیسڈ جو ہے نا آپ کی امپلیمنٹیشن ہو جائے. جب یہ 3 لیول ہو جائیں گے نا, پھر میں اس کیپیسٹی کے اندر ہوں کہ اب میں جا کے بندے کو کہتا ہوں یار تم کیوں کرتے ہو, تو اب جو ہے نا پھر وہ لائک اس کے جواب دہ ہوگا وہ ایگزیکٹلی, کیونکہ اس پاکستان کی اکانومی کے اندر اٹ از ویری ڈیفیکلٹ کہ اگر ہم اس کو ڈائریکٹلی کر سکیں. بٹ ایز آئی سے کہ ای پی اے ہماری انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی بہت اچھا کام کر رہی ہے, ڈی سی آفیسز بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اس کے اوپر جو ہے نا پالیسی بھی بن رہی ہے, اس کے اوپر سوچا بھی جا رہا ہے. اینڈ آئی وڈ سے کہ کسی بھی مسئلے کا جو اسٹارٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ اس مسئلے کو ایکسیپٹ تو کریں کہ وہ مسئلہ ہے. تو ہمارے ملک کے اندر ایکسیپٹ بھی نہیں کیا جاتا. تو اگر اب ہمارے ملک میں اسلام آباد میں یہ ایٹ لیسٹ بات شروع ہو گئی ہے کہ پلاسٹک کے بیگ ایک مسئلہ ہے, تو دیٹ از اے بگ اسٹیپ. دوسری بات کہ اگر کہا گیا ہے کہ پلاسٹک کے بیگز کے اوپر ایکشن لیا جائے, دیٹ از اندر بگ اسٹیپ. اب اسلام آباد میں ہر بندے کو پتا ہے کہ پلاسٹک بیگ کے اوپر کام تو ہو رہا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اب ہم اس کی ایکشن کو اس طرح کریں کہ خالی اویئرنیس بیس نہ ہو, اویئرنیس کے ساتھ دیکھیں جب تک ایکشنیبل پالیسیز نہیں ہوتی تو خالی اویئرنیس کے اوپر دنیا جو ہے چل نہیں چل سکتی. صحیح ہو گیا سر. اچھا, نیکسٹ کویشچن جو ہے نا وہ جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ یو آر دا اسسٹنٹ کمشنر آف انڈسٹریل ایریا, تو یقیناً آپ کا کام آن سائٹ, اف آئی ایم ناٹ رانگ, تو آن سائٹ بھی ہوتا ہوگا. تو وہاں پہ آپ کو کیسا لائک انوائرمنٹ ریلیٹڈ کوئی آتے ہیں ایشوز, تو ان کو کوپ کرنے کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے بہت سارے ہمارے ایشوز آتے ہیں. انڈسٹریل ایریا نام سے ہی میں آپ کو کہوں گا کہ انڈسٹریز جو ہیں I8 کی I9 کی جو ہے نا, ان انڈسٹریز کے اندر ایمیشنس ہیں, ان انڈسٹریز کے اندر جو ہے ویسٹ کی ڈسپوزل ہے, واٹر جو ویسٹ واٹر ہوتا ہے وہ لوگ کہاں اس کی ڈسپوزل ہے, وہ سیوریج میں نکالا جاتا ہے. ہے. سوسائٹیز کی سیوریج جو ہے نا وہ کینالز میں, نالوں میں نکال دی جاتی ہے. تو یہ تو ایک مسئلہ ہے. اس کے اوپر بھی جو ہے نا آپ کی منسٹری آف انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن جو ہے نا اس کے اوپر ایکشن لے رہی ہے. اسکربرز انسٹال کر رہے ہیں, ان کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایئر کوالٹی امپروو ہو, اور اسلام آباد کی ٹو اے میجر ایکسٹینٹ ایئر کوالٹی اس سے بہتر ہے. لاہور آن دی ادر ہینڈ جو میرا ہوم ٹاؤن ہے وہ اسموگ سے بھر جاتا ہے آپ کا ہر سال. اب دیکھیے آپ قدرت کتنے ہی ہمیں سائن دکھائے, تو ہمارے زلزلے آ گئے, فلڈ آ گئے, جو ہے نا ہمارے لوگ جو ہے نا ہمارے ویدر پیٹرنس چینج ہو رہے ہیں, ہمارا شہر دھوئیں سے بھر گیا اتنا زیادہ کہ ہمیں اگلی چیز نہیں نظر آ رہی. سو دا پوائنٹ از ہمارا اس ٹائم جو ہے کاز فار الارم ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ انوائرمنٹ کتنا بڑا مسئلہ ہے. سو آئی ایم ویری ہیپی کہ آپ لوگوں نے یہ انوائرمنٹ کا یہ کام شروع کیا تاکہ لوگوں تک یہ بات چلے کہ ہم کب تک بس یہی چلتے رہیں گے کہ یار جو ہے نا گملہ لگا لو اور یہ کر لو. ویری اسٹرانگ اسٹیپ جو ہے عمران خان کا, ریگارڈلیس آپ کی پولیٹیکل افیلیشنس, بٹ آئی وڈ سے کہ ایک بہت بڑا اسٹیپ ہے جو ہے آپ کا بلین ٹری سونامی ہے. کیونکہ ٹری پروڈکشن دیکھو ہم پولیٹیکل اس سے اور اس کی جو ہے نا اکنامک سے تو ہم ڈس ایگری کر سکتے ہیں, بٹ اس بات سے تو ڈس ایگری نہیں کر سکتے کہ درخت تو فائدہ مند ہے ہماری ملک کے لیے. تو درخت اگر لگتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. میں کہتا ہوں کوئی بھی لگاتا ہے, کوئی گورنمنٹ لگاتی ہے, درخت بہت اچھی بات ہے, وہ لگائیں. اس دن بھی ایسا تھا, آسمان بہت لائک ریڈ سا ہوا تھا اینڈ اٹ واز لکنگ ویری ایستھیٹک, مگر جب میں نے موسم چیک کیا تو اس کے اندر نا وہ پولوٹیڈ آ رہا تھا. ٹھیک ہے, وہ سلفر ڈائی آکسائڈ کی لائک اتنی پروڈکشن, آئی ڈونٹ نو کون سی انڈسٹریز کرتی ہیں, وہ خدا کا ایک پینٹنگ ہے میرے لیے, مطلب وہ اس طرح لگ رہا تھا ہمیں کہ وہ ایستھیٹک ہے, بٹ اٹ واز ناٹ ایستھیٹک, اٹ واز پولوٹیڈ. لیکن سملرلی آپ نے جو بتایا کہ مسئلے ہمیں کیا آتے ہیں, مسئلے ہمیں یہ آتے ہیں کہ ہم ویسٹ ڈسپوزل کے اوپر کام کرتے ہیں, ہم مراکز کو صاف کرتے ہیں. آپ لوگ سارے کے سارے اسلام آباد کے اندر رہتے ہیں, ہم جاتے ہیں مرکز کو صاف کرتے ہیں, چیزیں صاف کراتے ہیں, 2 دن بعد اسی جگہ پہ کوڑا پڑا ہوتا ہے, دوبارہ اتنا ہی بڑا ہوتا ہے جتنا ہم اٹھا کے لے کے گئے ہیں. سو دا پوائنٹ از کہ یہ ایک چین ہے, میں کب تک جو ہے نا یہ صاف کرتے رہیں ہم لوگ, ٹھیک ہے. اوبیسلی ہمارا تو کام ہے یہ کرنا, تو ہم تو کرتے ہی رہیں گے, بٹ دا پوائنٹ از کہ لوگوں کو ہم نے کسی بھی چیز کے اندر دیکھنا ہے کہ اگر ہمارا ایکشن ہو رہا ہے, اس کی ریموول ہو رہی ہے, تو ہم اس کی دوسری سائڈ سے بھی اپلائی کریں کہ لوگ ادھر نہ پھینکیں. 60 ڈسٹ بن ہوتی ہے, ہم اس کے ساتھ لا کے پھینک دیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو کلچر نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایک بہت ہی پاپولر نیریٹو یہ ہے کہ پہلے ہی ملک کتنا گندا ہے یار, میرے پھینکنے سے تھوڑی جو ہے نا اور گندا ہوگا. بٹ دا پوائنٹ از کہ یہ ایک کلچر آہستہ آہستہ باہر کے ملکوں میں بھی بدلا ہے. وہ بھی کوئی لنڈن ہیز نیور بین جو ہے نا دا موسٹ کلین سٹی, لیکن آہستہ آہستہ آ گیا, ایک کلچر آ گیا. ہمارے جو نالے ہیں اس ٹائم, ان کے اندر جو سب سے زیادہ ابھی اس ٹائم میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام آباد کے اندر اور باقی کراچی میں, باقیوں میں جو ڈوبنے کا خدشہ ہے, وہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا ویسٹ سارا لا کے جو ہے نا وہ پھینک دیتے ہیں اس کے اندر, نالوں میں ویسٹ پھینک دیتے ہیں. تو وہ نالے وہ واٹر وے ہیں جدھر سے جو ہے پانی گزر کے جانا ہے. وہ پانی جب آپ کا
جو ہے نا سامنے کوڑا آ جاتا ہے تو بلاکیڈ آ جاتا ہے, پانی کا لیول رائز کرتا ہے, سائڈ پہ سپل کرتا ہے, اور اس طرح سے سارا مسئلہ ہو جاتا ہے, بیماریاں پھیلتی ہیں بہت اور سارا. ہمارا ایک بڑا کام جو ہے نا اربوں کا ٹھیکہ جو ہے بیسیکلی وہ ہوتا ہے اس بیس کے اوپر کہ نالوں کی صفائی کروائیں. سو دا پوائنٹ از کہ نالوں کی صفائی تو چلو ہم کرا دیں گے گورنمنٹ میں, بٹ نالوں کو گندا کرنا بھی تو کام کریں. یہ بھی تو بات ہے نا, تاکہ ایک دفعہ کام کریں تو ہر سال یہی کام ہی تو نہ کرتے رہیں ہم. صحیح. تو سر جیسے کہ آپ جو ہے نا وہ سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں الحمدللہ, ٹھیک ہے, اور آپ کا میجر جو رول ہے وہ گورنمنٹ کی پالیسیز کے اندر ہے, تو اس میں آپ کو کیا جو ہے نا وہاں پہ مشکلات پیش آئی ہیں ریگارڈنگ یور ورک, ٹھیک ہے, اور کون سی ریسٹرکشنز تھیں ایسی جو آپ کو فیس کرنی پڑی ہیں گورنمنٹ کی, ایون دو اس پوزیشن پہ ہو کر بھی آپ کو کیسی ایسی نہیں نیچرلی دیکھیں اب کچھ چیزیں ہیں جو کہ جو ہے مسئلہ ہے, کچھ چیزیں ہیں جو آئی بلیو کہ پاکستان کا بہت بڑا ایک ایشو ہے, لیکن ہماری شاید پرائیورٹی اور پریفرنس وہ نہیں ہے. ون آئی وڈ سے از دی انوائرمنٹ فرسٹ اینڈ فارموسٹ, جس کے اندر جو ہے نیچرلی ہمیں ایک ایمرجنسی اس ٹائم ڈکلیئر کر دینی چاہیے کہ ہم اپنے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے اندر ڈیزاسٹر کا کام پہلے کرنا شروع ہوں, پریونٹیو کام شروع ہوں. ہمیں پتہ ہے کراچی میں کس ٹائم جو ہے پانی آنا ہے, کس ٹائم فلڈ آنا ہے. ایک سال تو کراچی ڈوب گیا, اگلے سال نہیں ڈوبنا چاہیے, ٹھیک ہو گیا. انوائرمنٹ پہ تو ہمارا کنٹرول نہیں ہے. میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ یار گلوبل وارمنگ ختم کر دو, میں آپ کو یہ کہوں کہ جو ہے نا گلیشیئرس کو دوبارہ ہم ٹھیک کر دیں, تو یہ ہم نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. میں اگر کہوں کہ ویسٹرن نیشنز کو کہیں کہ جو ہے نا وہ پیسے دیں, تو دیٹ از اے سیپریٹ جو ہے نا ڈسکشن. لیکن ایک چیز تو ہم کر سکتے ہیں, ایڈمنسٹریٹولی ہم کراچی کے اندر نالوں کی صفائی کرانی شروع کریں, انکروچمنٹس کو کلیئر کرنی شروع کریں. ہم اسلام آباد میں جو ہے نا اپنے کوڑے کو صاف کریں, جو ہم کر رہے ہیں ٹو میجر ایکسٹینٹ, لیکن جو ہے نا ہم اس کے اوپر فوکس بیفور جو ہے نا کوئی ہمارا سیلاب آئے, بیفور ہمارا وہ کوئی آئے, تو ہم اس کے اوپر کریں, پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ لوگوں کی حد تک بھی لٹرنگ جو ہے وہ اتنا ہی بڑا کرائم ہونا چاہیے جتنا جو ہے ہمارا کوئی اور کرائم ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر تو ہماری کرمنل وہ جو ہے ان کے اوپر وہ ہونی چاہیے, جو ہے نا دکانیں انوائرمنٹل لاز کو زیادہ ہم لوگوں کو وہ کرنا چاہیے, انوائرمنٹل لاز کو اسٹرکٹ بھی کریں, بٹ ان کے اوپر امپلیمنٹیشن بھی کریں. ان کے اوپر اسٹرکٹ تو آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ پاکستان کا قانون جو ہے نا, پاکستان کا قانون مائٹ ایکچولی بی ون آف دا موسٹ کمپریہنسو لاز ان دا ورلڈ, اینڈ یوڈ بی سرپرائزڈ کہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کے اوپر اگر ہم عمل کر لیں تو اس سے اچھا کوئی ملک ہی نہیں ہے. بٹ دا پوائنٹ از ہمارا قانون تو بن رہا ہے, قانون کی امپلیمنٹیشن کا ایشو ہے, قانون کا ایشو نہیں ہے. اندر ایسپیکٹ جو میں آپ کو کہوں گا از پاپولیشن کنٹرول. ہم لوگ بات ہی نہیں کر رہے, ابھی میں سینسس کروا رہے ہیں, ہم لوگ باقی چیزیں کر رہے ہیں. دیکھیں 20 کروڑ 22 کروڑ 30 کروڑ جو ہے نا, اب ہماری آلموسٹ 25 کروڑ کے قریب جو ہے نا ہماری آبادی جانے والی ہے. اب وہی ٹائم تھا کہ ہمارے بچپن میں ہم لوگ جو ہے نا 16 کروڑ 14 کروڑ سنتے ہوتے تھے, ٹھیک ہے, مگر اب اٹس لائک اتنے تو ملک نہیں ہوتے جتنی کی آبادی بڑھ گئی ہے جو ہے نا ہماری 10 سال میں. اب زمین تو اتنی ہے, پروڈکشن ہماری بڑی نہیں ہے. اف اینی تھنگ ہماری پروڈکشن کم ہوئی ہے, کیونکہ جو فارم ہاؤسز ہیں, وہ فارم لینڈز ہیں, ان کو ہم نے کنورٹ کر کے سٹیز میں کنورٹ کر دیا ہے. تو ہماری فوڈ کی کیپیسٹی بھی کم ہو گئی ہے. ہماری جو ہے نا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ آبادی ہماری اتنی تیز بڑھی ہے کہ ہم جو ہے نا اسی ہماری انکم بڑھ نہیں رہی, آبادی بڑھ رہی ہے. سو وی ہیو مور ماؤتھس ٹو فیڈ ان دا سیم اماؤنٹ آف انکم, جس کی وجہ سے پاورٹی بڑھی ہے. آپ غور کریں تو ہر مسئلہ امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب سے غریب تر. اب یہ بھی صورتحال نہیں ہے, اب امیر بھی غریب ہوتا جا رہا ہے اور غریب بھی غریب ہوتا جا رہا ہے. اب وہ پاکستان بدل چکا ہے. لیٹ می ٹیل یو, اب جو اکانومی ہے نا, دیکھیں اکانومی یہ ہے کہ جس نے بھی بنانا ہے, میں کہتا ہوں جس نے کرپشن بھی کرنی ہے اس سے بھی پاکستانی روپے میں کرنی ہے. اب اس کے جتنے ڈالر بنتے تھے وہ بھی نہیں بن رہے, ٹھیک ہے. وہ جو باہر امیر جا کے خرچ کر کے, آپ کی یاد رکھے کہ امیر کے لاسز امیر جتنے ہیں, جس نے جو ہے نا انڈسٹریلسٹ نے, اس کا لاس یہ نہیں ہے کہ میرا جو ہے نا نس سے آتے ہوئے جو ہے نا پیٹرول زیادہ لگ جاتا ہے گھر کا. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے وہ جو باہر سے کنسائنمنٹ منگوانی ہے, جو گاڑیاں منگوانی ہیں, جو چیزیں منگوانی ہیں, جو موبائل منگوانے ہیں, وہ سارے کے سارے ڈبل ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے. سو دا پوائنٹ از کہ اب پاکستان امیر تر اور غریب تر جو ہے نا ان ملکوں میں ہوتا ہے جہاں اکانومی بوم کر رہی ہوتی ہے, لیکن انیکویلٹی ہوتی ہے اکنامکلی. ہماری انیکویلٹی بھی بہت زیادہ ہے. اف اینی تھنگ انیکویلٹی کم ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ امیر بھی نیچے آتا جا رہا ہے اور غریب اور نیچے جاتا جا رہا ہے. تو اس کے اندر بہت زیادہ امپورٹنٹ یہ بات سمجھنا ہے کہ ہمیں ایز اے کنٹری کچھ چیزوں کے اوپر, ہم بہت زیادہ اکانومی پہ تو بات کرتے رہتے ہیں, اور اکانومی پہ ہمارے ملک کے بہت اچھے مائنڈس کام کر رہے ہیں. ایک انوائرمنٹ, ہماری انوائرمنٹ منسٹری جو ہے اس کو
سب سے امپورٹنٹ منسٹری ہونا چاہیے ہمارے ملک کے اندر. ہمیں ابھی ٹو بی آنیسٹ بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے لوگوں کو شاید انوائرمنٹ منسٹرز اور انوائرمنٹ کے جو آپ کے جو بورڈز ہیں ان کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا کیا ہائرارکی ہے, کیا سسٹم ہے. سو دا فرسٹ تھنگ اس کو ڈیولپ کرنا چاہیے, اس کو ڈیولپ کریں, اس کو امپروو کریں, اس کے اوپر پرائم فوکس کریں کہ انوائرمنٹ کے اوپر جو ہے نا ہم ایک ایمرجنسی لگائیں کہ جو ہے نا ہم نے کیا کرنا ہے. دوسری چیز یہ کہ ہم اپنی پاپولیشن کے اوپر پولیٹیکل ڈائلاگ کے اندر بات تو کرنی شروع کریں. ایز آئی سیڈ کہ ہم یہ بات مسئلہ سمجھیں, ہماری کوئی پولیٹیکل پارٹی اکراس دا بورڈ پاپولیشن پہ بات نہیں کر رہی. دیٹ از اے کنسرننگ ایلیمنٹ, کیونکہ جو ہے نا پاپولیشن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. پہلے پاکستان میں اس پہ بات ہوتی تھی اور ان ون وے اور دی ادر سکسیزفل اور انسکسیزفل, بٹ اس کے اوپر ایکشنس تو ہوتے تھے, اب وہ بھی نہیں ہو رہے. تو ریممبر کہ جس ریٹ پہ پاپولیشن بڑھ رہی ہے, جس ریٹ پہ فوڈ اسکارسٹی ہو رہی ہے, جس ریٹ کے اوپر جو ہے نا لینڈ کم ہوتا جا رہا ہے اور جو ہے نا لوگوں کے اوپر پریشر آتا جا رہا ہے, انیکوالٹی بڑھتی جا رہی ہے, تو یہ مسئلہ جو ہے سالو کرنا ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. اور لاسٹلی میں یہ بات کروں گا کہ گورنمنٹ سیٹ اپ کے اندر گورنمنٹ از اے ڈیفیکلٹ سیٹ اپ ٹو چینج. ایک بہت بڑا سیٹ اپ ہے جو بہت عرصے سے چل رہا ہے, تو اس کو چینج کرنا, اس میں انوویشن لانا مشکل ہے. بٹ ہر گورنمنٹ, سکسیسو گورنمنٹ بہت اچھا کام کرتی ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا چینج لانے کی کوشش کرتی ہے. سو بٹ ہمارے اس کے اندر ٹیک بیسڈ خاص طور پہ آئی سی ٹی انٹرونشنس بہت زیادہ ضروری ہیں, تو وہ ہماری ہو جائیں تو انشاءاللہ تھنگس شوڈ بی گڈ. صحیح. اچھا سر, آپ کا کوئی مشورہ فار دا ینگ جنریشن, فار دا ینگ پیپل جو کہ ہمارے پاس پبلک سیکٹر میں آ کے کام کرنا چاہ رہے ہوں؟ دیکھیے بالکل مشورہ یہی ہے, دو مشورے جو میں بہت امپورٹنٹ آپ کو دوں گا. پہلی یہ چیز ہے کہ ہم ہر چیز کو جو ہے نا نیگیٹیولی پرسیو کرتے ہیں کہ پتہ نہیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, ہمارا کیا اسکوپ ہے, یہ تو اتنا بڑا سسٹم ہے, کرپٹ ہے, مسئلے ہیں, اس کو فلانا میرٹ بیسڈ نہیں ہے, اور ہم کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. سو ریممبر کہ دیر از اے لاٹ دیٹ یو کین ڈو. میں کہتا ہوں کہ اپنی اسپیس کے اندر آپ ایک گلی, ایک گھر, ایک جو ہے نا آپ ہسپتال ٹھیک کر لیں, تو آپ کے لیے وہ اتنا امپورٹنٹ ہونا چاہیے کہ آپ نے پوری دنیا چینج کر دی ہے. سو آپ جو ہے یہ اگر سوچتے ہیں کہ میں آ جاؤں گا اور پورا پاکستان بدل جائے گا, تو میں آ جاؤں گا تو اسلام آباد جو ہے وہ نیو یارک بن جائے گا, تو یہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ریممبر, آپ کوئی بھی زندگی میں فیصلہ لیتے ہیں تو ہمیشہ ایک پریکٹیکل ایکسپیکٹیشن رکھیں. پریکٹیکل ایکسپیکٹیشن مینس کہ آپ اس میں پہلے ہی سوچیں. آپ نسٹ میں آ رہے ہیں تو پریکٹیکل ایکسپیکٹیشن رکھیں کہ کام یہاں بہت زیادہ ہوگا, ایگزامس یہاں مشکل ہوں گے, باقی چیزیں ہوں گی. اب آپ یہاں آ کے رونا شروع کر دیں کہ یار اتنا ذرا کیوں کام کرا رہے ہیں, تو یہ ایک مسئلہ ہے, کیونکہ آپ کو یہ پہلی بات سوچ کے آپ نسٹ کے اندر آئے تھے, آپ ان کی فیس دیکھ کے نسٹ میں آئے تھے, آپ باقی چیز دیکھ کے نسٹ میں آئے تھے. سو میک اے کیلکولیٹڈ ڈیسیجن. 1 2 ٹرائی ٹو کریٹ این امپیکٹ, چاہے جتنا مرضی چھوٹا بھی امپیکٹ ہو. اینڈ تھرڈ, جو میں بہت سارے آپ کے جو لوگ ینگ پریکٹیشنر سن رہے ہیں, آئیڈیلسٹک پلانز نہ بنائیں. ٹھیک ہے. اور براڈ اگر جو ہے آپ نے اوبیسلی ایک فیصلہ کرنا ہے, کئی دفعہ تو ہم نے ہوتا ہے کہ کلاس میں نمبر لینے ہوتے ہیں تو ہم بڑی بڑی بات کر کے آ جاتے ہیں, بٹ دا پوائنٹ از کہ آپ نے اگر ایکچولی کوئی کام کرنا ہے تو پریکٹیکل ایکشنیبل پالیسیز بنائیں. ٹھیک ہے. اگر ہم صرف اتنے پہ آ جائیں گے کہ یار میں عوام میں, جیسے میں ماڈل ہماری گورنمنٹ لیول پر بھی ایسے ہی پلاننگ ہم کرتے رہتے ہیں لیکن ایکشن نہیں ہوتا. تو میں جب ماڈل یونائٹڈ نیشنز کرتا تھا, میں نے بہت زیادہ پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ایشیا میں اور بہت زیادہ جگہوں پہ میں گیا, تو ہم ہمیشہ اینڈ میں کہتے تھے کہ ایک ایسا پلان ہو کہ غریب جو ہے نا غریب نہ رہے, فلانا نہ ہو, اور ہم اتنے زبردست طریقے سے بولتے تھے تو ساری تالیاں بجانے لگ جاتے تھے. بٹ دا پوائنٹ از کہ یہ ایکشنیبل پلان نہیں ہے. ایکشنیبل پلان جو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ نے پلاسٹک کو ختم کرنا ہے تو آپ کو اکنامکلی فیزیبل جو ہے نا آپ کو آلٹرنیٹیوز دینے پڑیں گے. اس بندے کے پرسپیکٹو سے سوچے جس نے خریدنے ہیں وہ پلاسٹک کے شاپر, کہ میں کیوں خریدوں بھائی یہ پلاسٹک کے شاپر, کیونکہ اگر یہ سوچو گے نا کہ وہ بیٹھ کے انوائرمنٹ کے بارے میں سوچے گا تو وہ نہیں سوچے گا انوائرمنٹ کے بارے میں. آپ اکنامکلی فیزیبل آلٹرنیٹیوز دیں. جیسے ایک چھوٹی سی بات ہے کہ اسکول فیڈنگ کا کام شروع ہوا, اس کے اندر میں نے بڑی ریسرچ کی, اور اس سے پہلے انڈیا میں بہت سکسیزفل رہا, میکسیکو میں سکسیزفل رہا. اس میں آئیڈیا یہ تھا کہ ہم نے ان دا بیس لائن ورسٹ کیس پاسبل کیس آپ وہ کرتے ہیں کہ ایک بندے نے اپنی بیٹی کو نہیں پڑھانا اور اس نے مینٹلی پریپیئر کر لیا کہ میں نے نہیں پڑھانا, اب آپ کس طرح کر سکتے ہو. سو دیٹ آئیڈیا واز کہ آپ اسکولوں کے اندر جو ہے کھانا اگر دینا شروع کرتے ہیں تو اس نے کھانے میں پیسے تو لگانے ہی ہیں گھر میں. وہ غریب آدمی ہے, وہ کہتا ہے یہ پیسے میں کہیں اور استعمال کر لوں گا, تو پیورلی آن دا بیسس آف ریشنل ایکسپیکٹیشنز وہ کہے گا کہ میرا خرچہ کم ہو جائے گا, اس کو جا کے اسکول بھیج دیں. گورنمنٹ میں بھی چل رہا ہے, وہاں پہ وہ پیمنٹ کرتے ہیں بچوں کو, لائک ان دا فارم آف اسکالرشپس دے گیو اٹ ٹو دیم. تو اس طریقے سے جو ہے نا وہ گرلز کی تعداد بڑھ گئی ہے وہاں پہ پڑھنے کے لیے. جب ہم کھانا دیتے ہیں
نا کھانے سے ہم میل نرشمنٹ بھی کم کرتے ہیں, کھانے سے ہم ان کو اٹریکٹ بھی کرتے ہیں. سو اب بہت زیادہ تقریباً یو کین سے بورنگ ٹاک ہو چکی ہے. اب لیٹس موو ٹو آر انفارمل سیشن. سو اس میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہوں گی, جیسے کہ جو ایک میرا ایک لائک یو کین سے کہ میرا ایک وہ تھا کہ مطلب میں خود آپ سے کوشچن پوچھنا چاہ رہی تھی. یور نیم از مسٹر اوید ارشاد بھٹی, رائٹ؟ تو اوید کا میننگ کیا ہے, یا اوید کا میننگ نہیں, یہ ساری زندگی سے میرا نام جو ہے نا ہمیشہ غلط ہی لیا گیا, تو اب میں یوزڈ ٹو ہو گیا ہوں جو ہے نا, مجھے کہتا ہے سب سے زیادہ میں اسٹرگل دیکھتا ہوں کہ میرا جب جو اسٹاف بھی ہوتا ہے نا, تو وہ جو ہے گاڑی کھڑی ہوتی ہے تو وہ باہر جو ہے نا ایسے شیشہ نیچے کر کے جو ہے نا اس نام بتانا ہوتا ہے کہ اے سی صاحب کون بیٹھے ہیں, تو وہ نام نہ ٹرائی کر رہا ہوتا ہے 2-3 ہر دفعہ جو ہے نا, وہ کوشش کرتا ہے, اگلا بھی اس کو سمجھنے کی 2-3-4 کوشش کرتا ہے, تو کبھی اویس ہو جاتا ہے, کبھی عبید ہو جاتا ہے, کبھی اواد, کبھی اوید, پتہ نہیں کیا. تو جو ہے ماں باپ کو تھوڑے سے آسان نام ہی رکھنے چاہیے میرے خیال سے. لیکن دا پوائنٹ از کہ اوید کا مطلب ہے بہادر, یہ عربی کا ایک لفظ ہے. اور اب جو ہے فائنلی اتنے سالوں بعد مجھے اور بھی لوگ اس دنیا میں مل گئے ہیں جن کا نام یہ ہے, بٹ یہ ہے کہ تھوڑا یونیک نیم ہے. بٹ اب میں کہتا ہوں کہ کہیں بھی قریب ان دا بال پارک کہیں بھی نام لے آئیں تو پھر میں مان جاتا ہوں ان کی بات. اچھا, اور اگر آپ کو یہ اپنا فرسٹ نیم چینج کرنا پڑے تو would you change it? اینڈ اگر آپ نے چینج کرنا ہو تو آپ کیا نام رکھتے آپ اپنا, اگر آپ چینج کر سکتے تو؟ چینج ابھی کیا ہی کرنا ہے جو ہے نا, اب تو چل گیا, لیکن جو ہے نا اب آپ کو آہستہ آہستہ اپنا نام پسند آنے لگ جاتا ہے, تو اس وجہ سے آئی پرابیبلی مائٹ ناٹ چینج اٹ. بٹ یہ ہے کہ جنرلی جو ہے نا میں یہ کہوں گا کہ آپ نام ضرور رکھیں, یونیک رکھیں, لیکن تھوڑا سا آسان رکھیں, اتنا قریب نہ ہو میجر ناموں کے کہ جو ہے نا تو کہ آپ کا نام ہمیشہ ہی جو ہے نا وہ غلط ہو جائے. بٹ آئی لو مائی نیم, اینڈ جو ہے نا میرے ماں باپ نے رکھا ہے تو بڑا اچھا نام ہے, تو اس وجہ سے آئی وونٹ چینج اٹ. اچھا, صحیح. سو واٹ از یور انڈر-ریٹڈ ہابی؟ Underrated hobby. Underrated hobby you have. اچھا, underrated means کہ I don't practice it یا people don't know about it. ہاں, people don't know about it, but it's like you have kept it personal. اچھا, I have kept it personal. مجھے جو ہے بہت ساری ڈاکیومنٹریز جو ہیں نیٹ فلکس کے اوپر, خاص طور پہ ہسٹری بیسڈ ڈاکیومنٹریز شوز. ہمارا ریپڈ فائر میں بھی اچھا, ریپڈ فائر میں بھی ہے ہسٹری بیسڈ جو ہے نا شوز, اور مجھے جو ہے نا یہ ڈاکیومنٹریز دیکھنے کا بہت زیادہ شوق ہے. بہت لوگوں کو کبھی کبھار بورنگ لگتی ہے, بٹ وہ ایکچولی اتنی بورنگ نہیں ہوتی, کافی مزیدار ہوتی ہے, تو وہ میں دیکھتا ہوں. مجھے سنگنگ کا بہت زیادہ شوق ہے, بٹ وہ اتنا انڈر ریٹڈ نہیں ہے کیونکہ کافی مشہور ہو چکا ہے, تو اس وجہ سے جو ہے نا بٹ یہ ہاں بالکل اسپورٹ, سنگنگ اینڈ ایوری تھنگ. اچھا, do we want to be like others or do we want others to be like us? What is your stance regarding this question? دیکھیے, a lot of people جو ہے want to be like others کیونکہ ہم ہمیشہ اپنے سے اوپر دیکھتے ہیں, بٹ جو ہے دیٹ از دا بیسٹ وے ٹو گو اباؤٹ اٹ کہ آپ اپنے سے نیچے دیکھیے بجائے اپنے سے اوپر دیکھنے کے, اوپر کبھی ختم ہی نہیں ہوتا. تو نیچے جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ ہمیشہ جو ہے نا خوش ہوتے ہیں کہ میری زندگی کدھر ہے. تو ہم جو ہے نا ہمیشہ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ یار میں جو ہے فلانی یونیورسٹی میں آ گیا تو میں ہارورڈ بھی تو جا سکتا تھا, لیکن آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ آپ ہارورڈ نہ جاتے تو آپ جو ہے آج ایک اتنی بڑی یونیورسٹی کے اندر ہے, جو ہے نا بہت سارے نہیں بھی آتے کسی بھی اور یونیورسٹی کے اندر جہاں آپ ہیں. سو دا پوائنٹ از کہ آئی تھنک what we should do is basically think that people want to be like us, تاکہ آپ کو اپنی موٹیویشن ہو, آپ کو اپنی زندگی ایک سکسیس نظر آئے اور آپ خوش رہیں. But obviously we do want to be like others. ٹھیک ہے, so let's move towards our rapid fire round. ٹھیک ہے سر, اس میں آپ سے چند ایک لائک آپشنس پوچھوں گی, you have to just rapidly answer them. ہیں بہت تھوڑے سے, بٹ یا cat person or dog person? Neither, but I have a dog, husky. Nice. So my wife is definitely a dog person, تو اس وجہ سے جو ہے نا I'm a dog person now. Movies اور Netflix? Netflix. Definitely Netflix. ابھی آپ نے بتایا چائے یا کافی؟ Coffee every day in the morning. Money اور happiness? Happiness. ٹھیک ہے, اور نیکسٹ کوشچن تو مجھے ویسے پتا ہے, بٹ یا آئیڈیلسٹ اور ریئلسٹ؟ Realist. اوکے, بیک بینچر تھے یا فرنٹ بینچر تھے؟ فرنٹ بینچر تھا. نائس, وہ تو آپ کے اس سے عہدے سے ہی پتا چل رہا ہے کہ نہیں that could have been a back bencher as well, لیکن یہی میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز بفور وی گو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو جنرلی سکسیس کا ایک آئیڈیا ہے نا وہ یہ ہے کہ بندہ پتہ نہیں کتنا پڑھتا ہوگا اور ہر ٹائم جو ہے نا یہی کام ہی کرتا ہوگا. بٹ بہت سارے یونیورسٹیز میں بہت ساری جگہوں پہ میں نے جا کے دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو صرف کتابیں پڑھتے ہیں نا وہ کہیں نہیں پہنچ رہے ہیں. آپ ان کے ساتھ آپ کو کریکولرز کرنی پڑیں گی, آپ کو بات کرنا آنا چاہیے, آپ کو
کو جو ہے نا. تو I love to travel. I have traveled more than 50-60 countries around the world by myself. ایک بیگ پکڑ کے بس جو ہے نا نکل جاتا تھا میں. تو وہ مجھے بڑا پسند ہے. مجھے جو ہے سنگنگ بہت پسند ہے, گٹار بجانا بہت پسند ہے. سنگنگ پہ میں آنے والی تھی, تو اگر آپ ہمارے لیے کچھ گنگنا دیں بہت ہی اچھی بات ہو جائے گی. اچھا. زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں, زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں, میں تو مر کر بھی میری جان تجھے چاہوں گا, زندگی میں تو سبھی. Oh, your voice is actually amazing. Thank you. So guys, it was all from our side, and thank you sir for coming, thank you sir for joining us. It was a pleasure to be here. So I don't know how to end it. Actually, نہیں, you so did a what should great I job. say? You did a great job. آپ نے بہت اچھا پوڈ کاسٹ ہوسٹ کیا. Thank you.